बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मिडिल ईस्ट क्वाड की मीटिंग मार्च में होगी। इंडिया इसराइल और अरबों के दरमियान ताल्लुकात की हौसला अफजाई कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म की अबूधाबी क्राउन प्रिंस से मुलाकात। नेफ्टली बेनेट ने कहा, बातचीत खित्ते की नई हकीकत को जाहिर करती है। अच्छे समझौते के लिए बातचीत जारी रखेंगे। वियना में ईरानी ओहदेदार का बयान। कहा, दूसरे फरीक ने कोई तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान और सऊदी अरब के सिक्योरिटी ओहदेदारों के दरमियान जॉर्डन में मुलाकात। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात हुई। तालिबान दौर में मंशियात का कारोबार फल फूल रहा है। ड्रग डीलर ने कहा, अफगानिस्तान आजाद हुआ, हम भी आजाद हुए। अमरीकी रियासत केंटकी में मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई। बाइडेन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इंडिया की हरनाज संधू बनी 70वीं मिस यूनिवर्स। चंडीगढ़ की हसीना सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के क्लब में शामिल। जब भी कोई औरंगजेब उभरा, शिवाजी भी सामने आ गया। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले वाराणसी में मोदी की तकरीर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया, इसराइल, अमेरिका और UAE के इत्तेहाद की एक मीटिंग मार्च में होगी। हाल ही में ये ग्रुप बनाया गया था जिसे वेस्ट एशिया क्वाड का नाम दिया जा रहा है। बताया गया कि दुबई में एक्सपो 2020 के मौके पर यह मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मौशी ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर गौर किया जाएगा। चारों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक वर्चुअल मीटिंग 18 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें मौशी ताउन के लिए एक फोरम बनाने का फैसला किया गया था। उन्होंने मिडिल ईस्ट और एशिया में मौशी और सियासी ताउन बढ़ाने के रास्तों पर गौर किया था। इसके अलावा समंदरी सिक्योरिटी के बारे में भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें इसराइल के वज़ीर ख़ारजा यार लापिड ने भी शिरकत की थी। अब तक इस इत्तेहाद को बाकायदा तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन क्वाड की तर्ज पर उसे मिडिल ईस्ट क्वाड का नाम दिया जा रहा है। इसराइली सफ़ीर ने कहा है कि इस ताउन में कोई फ़ौजी एंगल नहीं है। चारों मुल्क मईशत, ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रहे हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ बनाया गया है। पिछले साल अमरीका की कोशिशों से बाज़ अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुक़ात कायम किए थे, जिनमें UAE, ओमान, बहरीन और मोरक्को शामिल है। इंडिया, इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ात की हौसला अफजाई कर रहा है।
اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے یو اے ای کا پہلا دورہ کرتے ہوئے ابوظہبی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بات چیت کی۔ نیفتلی بینٹ نے کراؤن پرنس کے نجی محل میں یہ ملاقات کی۔ اتوار کی رات اسرائیلی وزیر اعظم امارات کے دارالحکومت پہنچے۔ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ پتہ چلا ہے کہ اس ملاقات میں تجارتی اور معاشی تعلقات پر زیادہ توجہ دی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ بات چیت خطے کی نئی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نیفتلی بینٹ نے کہا کہ ہم ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے بتایا کہ شیخ محمد نے مڈل ایسٹ میں استحکام کی امید ظاہر کی۔ دونوں لیڈرز کی ملاقات کی تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں انہیں مسکراتے ہوئے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے دفتر نے اس ملاقات کو تاریخی قرار دیا۔ نیفتلی بینٹ نے یو اے ای کے ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ منسٹر سے بھی ملاقات کی۔ پچھلے سال اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے یو اے ای اور بعض دوسرے عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نیفتلی بینٹ نے ابوظہبی کے کراؤن پرنس کے ساتھ خاص طور پر ایران کے مسئلے پر بھی بات چیت کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک ایسا وقت ہوا جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں اس کے اتحادی نہیں چاہتے کہ یہ سمجھوتا ہو اور ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں۔ نیفتلی بینٹ یو اے ای کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ہیں۔ اس سے پہلے جون میں وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے اور دبئی میں اسرائیلی قونصلیٹ کا افتتاح کرنے کے لیے دورہ کیا تھا۔ نیفتلی بینٹ کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان لامحدود موقع پائے جاتے ہیں۔ اسرائیلی لیڈر نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی اور ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایویشن کے سیکٹرز میں بہت زیادہ تجارت ہو رہی ہے۔ بحرین میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے الخلیفہ حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کی مذمت کی ہے۔ بحرین فورم فار ہیومن رائٹس نے خلیفہ حکومت کے کریک ڈاؤن کی مذمت کی۔ ستمبر اور اکتوبر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے خلاف بحرین میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے جسے سختی سے روکا گیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے درمیان جارڈن میں ایک اہم سیکیورٹی میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ جارڈن کی سرکاری نیوز ایجنسی پیترا نے یہ بات بتائی۔ عمان کے عرب انسٹی ٹیوٹ فار سیکیورٹی اسٹڈیز نے اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ عراق میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان کئی راؤنڈز کی بات چیت ہوئی ہے۔ پیترا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس میٹنگ میں میزائلز کے خطرے کم کرنے اور اعتماد بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ نیوکلیئر فیول کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ایمن خلیل نے کہا کہ میٹنگ میں آپسی احترام کا ماحول تھا۔ ویانا میں ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایک اچھا سمجھوتا حاصل کرنے کے لیے بات چیت جاری رہے گی۔ علی باقری کنی نے ٹویٹر پر کہا کہ آج دوپہر میں نے رشیا اور چائنا کے عہدیداروں کے ساتھ تعمیری اور کارآمد میٹنگ کی۔ ہم نے اس بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا کہ کس طرح آگے بڑھا جائے اور کس طرح مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اچھے سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے سرگرم اور سنجیدہ بات چیت کرتے رہیں گے۔ وقفے کے بعد ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں بات چیت شروع ہوئی۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ انہیں دوسری طرف سے کوئی ٹھوس تجویز نہیں ملی ہے۔ ایران نے پابندیاں ہٹانے کے لیے بعض تجویزیں پیش کی ہیں۔ ایران کے آرمی چیف نے کہا کہ اسرائیل کی دھمکیاں کھوکھلی ہیں اور اس کے خوف کا نتیجہ ہے۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے ایران کی ایک نیوی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنی دھمکیوں پر عمل کریں گے تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل نے حال ہی میں ویانا بات چیت کو پٹری سے اتارنے کے لیے عالمی سطح پر ایک مہم شروع کی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کی رات نابلس میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 31 سالہ جلیل مارے گئے ہیں اور 2 دوسرے زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان فلسطینیوں پر گاڑی چڑھا دی۔ مغربی کنارے کے نابلس کے علاوہ راس العین علاقے میں جھڑپیں ہوئی۔
امریکی ریاست کینٹکی میں آندھی اور طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گورنر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ زندہ بچنے والوں کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ گورنر اینڈی پیشور نے کہا کہ یہ ریاست کی تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 دوسری ریاستوں میں 14 لوگ ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کینٹکی میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں مرکزی حکومت کی طرف سے مدد بھیجی جا رہی ہے۔ کینٹکی کے کئی مقامات پر بہت وار زون جیسے حالات پائے جاتے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے لوگ الگ الگ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ افغانستان کا نام ڈرگز کے کاروبار کے ساتھ لمبے عرصے سے جڑا ہوا ہے۔ طالبان کی موجودہ حکومت میں یہ کاروبار عروج پر پہنچ رہا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ بی بی سی نے بتایا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی منشیات دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے اور الگ الگ مقامات پر کئی فیکٹریاں منشیات تیار کرتی ہیں۔ طالبان عہدیدار اس طرح کی فیکٹریوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان کے دور میں یہ کاروبار کافی پھل پھول رہا ہے۔ ڈرگز کی ایک ڈیلر نے بی بی سی کو بتایا کہ جب سے طالبان نے ملک کو آزاد کیا ہے ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف طالبان سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ عالمی ایجنسیوں نے طالبان پر معاشی پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت چرمرا رہی ہے۔ ایسے میں منشیات سے ملنے والی رقم ان کے لیے کافی اہم ثابت ہو رہی ہے۔ انڈیا کی ہرنا سندھو 70ویں مس یونیورس بن گئی ہیں۔ انہوں نے اسرائیل میں ہونے والے مقابلہ حسن میں جس میں 80 حسینائیں شریک تھیں یہ مقام حاصل کیا۔ سابق مس یونیورس اینڈریا میزا نے جن کا تعلق میکسیکو سے ہے 21 سالہ ہرناس کو ساحلی شہر ایلات میں ہونے والی رنگا رنگ تقریب میں تاج پہنایا۔ رات بھر یہ تقریب ہوتی رہی اور صبح تقریباً 5 بجے پروگرام ختم ہوا۔ ہرنا سندھو سے پہلے 2 انڈین حسیناؤں نے مس یونیورس کا خطاب جیتا تھا جن میں سشمتا سین اور لارا دتا شامل ہے۔ بعض گوشوں کی طرف سے اس مقابلے حسن کی بائیکاٹ کی اپیل کی گئی تھی جن میں فلسطینی گروپس بھی شامل ہیں۔ ہرنا سندھو نے مقابلے کے موقع پر نوجوانوں سے کہا کہ وہ یہ بات جانیں کہ آپ میں کچھ انوکھی بات ضرور ہے، اسی وجہ سے آپ خوبصورت ہیں، اپنا کمپیریزن دوسروں سے مت کریں۔ ہرنا سندھو نے تالیوں کی گونج میں کہا کہ میں نے خود پر بھروسہ کیا، اسی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ ہرناس کا تعلق پنجاب کے چندی گڑھ سے ہے۔ پیراگوائے کی نادیا فریرا اور ساؤتھ افریقہ کی لالیلا سوین پہلی اور دوسری رنر اپ رہیں۔ مشہور کامیڈین سٹیو ہاروی نے پروگرام کی میزبانی کی۔ لارا دتا اور سشمتا سین نے ہرناس کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جب کبھی انڈیا میں کوئی اورنگزیب ابھرا شیواجی بھی سامنے آیا اور یہ زمین باقی دنیا سے الگ ہے۔ انہوں نے کاشی وشواناتھ کوریڈور کے پہلے مرحلے کے افتتاح کے موقع پر یہ بات کہی۔ مودی نے وارانسی کے تہذیبی ورثے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کئی سلطنتیں آئیں اور تباہ ہو گئیں لیکن بنارس باقی رہا۔ مودی نے گنگا میں ڈبکی لگائی اور کال بھیرو مندر میں پوجا کی۔ انہوں نے یہ پروگرام ایک ایسے وقت کیا جب اتر پردیش میں کچھ مہینے بعد اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نیا انڈیا جو ہے اس میں وراثت بھی ہے اور ترقی اور وکاس بھی ہے۔ اس موقع پر چیف منسٹر آدتیہ ناتھ بھی موجود تھے۔ آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کئی جماعتیں گاندھی جی کا نام لیتی ہیں لیکن گاندھی جی کے اس خواب کو بی جے پی نے پورا کیا۔ اس موقع پر 3000 پجاری اور دوسری اہم شخصیتیں موجود تھیں۔ مودی نے کہا کہ نئے انڈیا کو اپنی تہذیب پر فخر ہے اور اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ یہ کوریڈور 339 کروڑ روپے کے خرچ سے بنایا گیا ہے۔ انڈیا میں اب تک 123 کروڑ 24 لاکھ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز اور کم ہو کر 91,456 ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اپڈیٹ میں یہ بات سامنے آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 7,173 لوگ ٹھیک ہوئے۔ اسی مدت کے دوران 7,350 نئے کیسز پائے گئے۔ اب تک ملک میں 65 کروڑ 66 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران ملک کے کئی مقامات پر اومیکرون کے کیسز پائے گئے ہیں جن میں آندھرا پردیش بھی شامل ہے۔ اتوار کو کیرلا، آندھرا پردیش اور چندی گڑھ میں اومیکرون کے پہلے کیسز پائے گئے تھے۔ اب تک انڈیا میں اس شکل کے کم سے کم 38 کیسز کو کنفرم کیا گیا ہے۔
پاکستان میں اومیکرون کے پہلے کیس کو کنفرم کیا گیا ہے۔ ایک عورت اس سے متاثر ہوئی ہے جو 1 دسمبر کو کراچی پہنچی تھی۔ سعودی عرب سے واپس آنے والے 5 پیسنجرز پازیٹیو پائے گئے تھے جن کے نمونے جینوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے۔ اس عورت کی پہچان ایک 57 سالہ خاتون کی حیثیت سے کی گئی جس نے ٹیکہ نہیں لیا۔ اس دوران دنیا بھر میں اومیکرون کے مد نظر احتیاطی قدم اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 51 نئے کیسز پائے گئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 1 موت ہوئی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔